बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। कुछ बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। वो बड़ी ख़बरें 9 मई के हवाले से हैं। 9 मई को एक साल मुकम्मल होने के बाद आज के दिन क्या कुछ हुआ है, ये बड़ा अहम है। आज के दिन एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर छापा, एक के घर तोड़ फोड़, और अभी ख़बरें आ रही हैं एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक सीनियर रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो कौन से रहनुमा है, क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। जस्टिस आमिर फ़ारूक के हवाले से एक ख़बर है, वो आपके साथ डिस्कस कर रही है। साइफ़र केस अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है, लेकिन उससे कबल जो हालात व वाक़यात कमरा अदालत के अंदर हो रहे हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सोहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पूरे 9 मई के एक साल में क्या खोया क्या पाया पीटीआई ने, और इसमें जो कुछ स्टैब्लिशमेंट की जानिब से किया गया और जिस तरह से स्टैब्लिशमेंट बैकफुट पे भी हमें बहुत सारे मामलात में नजर आए, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबा दें। सुहेल रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज गर्मी की वजह से हम ज़रा अंदर ये सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, वो बेंच नंबर 3 और 4 हमारे पीछे हैं। तो हम आगाज़ करते हैं कि 9 मई वाले मामले पर, कि बल्कि पहले आपको ख़बर ना दे दें। ख़बर ये है कि सर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है ना, कुछ उन पर क्रैकडाउन दोबारा से शुरू हो गया। किस बात भी? ये बेसिकली क्रैकडाउन हुआ है कि आज इमरान खान साहब ने हदायत की हुई थी कि 9 मई वाले दिन रिलीज़ निकाली जाए, वो ठीक है। मतलब एक हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे अहम कारकुनों को और रहनुमाओं को जो हिरासत में लिया जाता है, ये वही होगा। एक आधे दिन छोड़ दिए जाते होते हैं कि जी ये कोई एक्टिविटी ना कर लें, तो मेरा ख्याल है ये उतनी ही कल बात है। नईम हैदर पंजोता के घर जाके उनके सामान की तोड़फोड़ की गई, मुकम्मल वही पैटर्न के साथ जिस तरह 9 मई के बाद सियासतदानों के घर जाके सामान तोड़ा गया था। शुएब शाहीन, अब से कुछ देर कबल उनके ऑफिस के नीचे पुलिस थी, पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद पुलिस की मौजूद थी। तीनों हलकों में इमरान खान की हिदायत हैं कि NA 46, 47, 48 में आपने एहतजाज करना है, लेकिन वो एहतजाज पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरा तो नहीं ख्याल। वो नहीं पॉसिबल अभी तो नहीं होगा। उसमें ट्रिब्यूनल्स वैसे भी इस्लामाबाद में बड़ा फास्ट काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है जो तीनों रहनुमा हैं उनको भी उम्मीद ट्रिब्यूनल से लग चुकी हुई है काफ़ी सारी कि उनकी सीटें वापस आ जाएंगी। तोड़ फोड़ की आपने बात की, ये पुलिस पता नहीं ये तोड़ फोड़ करती क्यों है। पीछे एक PTI के ऐसे ही रहनुमा से बात हुई, बड़े अरसे बाद वो मंजरेआम पे आए थे, तो कहने लगे यार मेरे डेरे पे ना वैसे लोग शाम को आपके कुछ बैठ जाते हैं, तो कहते हैं पहले तोड़ फोड़ हो गई थी। उसके बाद कहता है प्लास्टिक की कुर्सियाँ ला के नहीं रखते थे, तो अगली सुबह आगे देखते थे तो वो भी तोड़ के चले जाते थे। तो कहते हैं शायद उन्होंने भी यही एक बताना होता था कि हम कुछ कर रहे हैं, तो वो फिर हम प्लास्टिक कुर्सियाँ रखते थे तो वो भी तोड़ जाते थे। तो ये तोड़ फोड़ का मतलब शायद यही होता है जी कि हमने एफर्ट पूरी कर ली है। बस ये एक पुलिस का जो एक अंदाज बना हुआ है पाकिस्तान में वही है। चलें इससे आप आगे जाके पता करना होता है कि बंदा घर में है या नहीं है, तो रेस्ट करें, आपको अगर चाहिए, नहीं है तो आप अच्छा, मैं वापस आए। आज एक तोड़ कमर फोड़ आज मैं एक वीलॉग अजीब में सा नाज़रीन कल्चर है मुझे यार। मदऊ किया गया। वैसे तो कम ही लोग हैं जो कि इस तरह से खुलकर बात करते हैं, लेकिन एक वीलॉग में मदऊ किया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या जी 9 मई के बाद से क्या हुआ। मैंने एक चीज़ जो उसमें पॉइंट आउट मैंने जो देखी थी, मैंने कहा वो बात अलग है कि तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन गए, उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पर हमला किया या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, दैट इज़ समथिंग एल्स। अब उस पर जुडिशल कमीशन कह रहे हैं वो बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो यार जाए। जुडिशल लेकिन कमीशन की क्या जरूरत, मेरी बात लेकिन सुनो, मेरी क्या बात क्या सुनो। रियासत को ये जो जो चाहिए बंदे था जो है ना कि कैमराज लगे हुए हैं, हाँ जो बंदे उन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर घुसे थे, वो अनडाउटली वो जुर्म था। देखिए, अंदर घुस नहीं नहीं जाना नहीं, जाए, ठीक है, एक तरफ उसको वो आप एक ट्रीट तरफ ठीक है, करेंगे मैं कि उसकी ये मजम्मत बंदे करता थे हूँ उसमें। सर, नहीं नहीं, लेकिन इसके उसमें आप नतीजे में रियासत की जानिब से जो पॉलिसी ये अपनाई मैं उस गई तरफ कि आ रहा हूँ ना, किसी के ये मैं घर उस तरफ आ जाके रहा हूँ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, किसी को जोदोकोब करना, किसी को उठा के ले जाना, अगर चलें उस लीडर तक तो फिर बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि गुंजाइश बचती है, लेकिन उसके घर वालों को एक अजियत पहुंचाना, क्या ये दुरुस्त था? 9 मई के पूरे सानिए को हम देखें तो एक तरफ हमें तो उन मुंतशिर मुजाहिरीन की पॉलिसी नज़र आती है, लेकिन एक तरफ रियासत की भी पॉलिसी नज़र आती है। हमारे मुल्क का जो कल्चर है ना, जिस तरह चल रहा है, तो 9 मई का जिक्र आप कर रहे हैं, कोई भी इवेंट होता है ना तो उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। आप भूल जाएं कि 9 मई हुआ था या कुछ। आम आप देखें थाना कल्चर हमारा किया है कि कोई एक बंदा मतलूब होता है तो उसके घर वालों को ला के थाने में नहीं बिठा देते,
ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں اب سے بجا میں اس طرح رکھا نہیں جا سکتا, اس کے اوپر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو جاتی ہے اگر یہ 24 گھنٹے میں پیش نہ کریں. لیکن آپ پنڈ دیہات کے تھانے میں جا کے دیکھیں, ہفتہ ہفتہ کسی کے گھر کا اگر کوئی لڑکا چوری میں مطلوب ہے نا یا کسی کیس میں, تو پولیس اس کے گھر میں سے جناب بچوں کو اٹھا کے لے کے آ جاتی ہے اور تھانے میں بٹھا دیتی ہے ہفتہ ہفتہ. کیا کہ جی تہذیب یافتہ اس کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے؟ کہ تہذیب یافتہ ممالک میں کہاں ایسا ہوتا ہے. کسی ایک بندے کو, لوگوں کو نالج نہیں ہے, جن لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یار 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, کسی کا وکیل پیچھے سے آ جائے کہ آپ نے بندہ پیش کیوں نہیں کیا, تو اس پولیس کو تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. لیکن لوگوں کی آگاہی نہیں ہے, لوگوں کو وہ اٹھا لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید پولیس کا یہ حق ہے کہ ہمارے کسی بندے نے جرم کیا ہوا ہے تو میرے گھر والوں کو بھی اٹھا سکتا ہے. تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے, وہ میں ہمیشہ اس لیے پرابلم کو گراس روٹ سے پکڑتا ہوں تاکہ اس کا افیکٹ سمجھ آئے. اب 9 مئی جب ہوا تو اسی پولیس کو آپ نے کہا نا کارروائی کرنے, تو اس نے اسی طریقے سے کرنی ہے جسے وہ کرتی رہی ہے, تو وہ اسی طریقے سے جا کے کرتی ہے. اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. نہیں, اگر یہ حکم جاری کیا گیا ہو کہ آپ جا کے ان کو اسی طرح یہ توڑیں. حکم نہیں ہوتا یہ ہے کہ اس بندے کو پیچھا کرنا ہے آپ نے. اس بندے کا پھر پیچھا پولیس سمجھ دیا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جا کے نا جی دھونس قائم کرنی ہے اپنی جی کہ ہم بڑے ایسے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا. تو وہ ایک ہوتا ہے کسی کے خلاف کچھ کرنا, ایک ہوتا ہے کہ کسی کے خلاف کچھ کرنا اور پھر دکھانا بھی. تو جہاں دکھانا بھی ہو تو پھر پولیس ایسا کرتی ہے کہ جی ہاں ہم نے تو دیکھیں جی ہم تو تن کے رکھا ہوا ہے, ہم نے جی ہم تو وہ بات ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہی پولیس پھر جس پارٹی کو تن رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی ایک آدھا افسر رابطے میں ہوتا ہے, کہتا ہے یار بس تسی نا سائڈ تے ہو جانا, آج ہم ایسی ریڈ کریں گے چھوٹی موٹی. یہ بھی حقیقتیں ہیں کہ جہاں چھاپا پڑتا ہے وہاں پہ جو مطلوب ہوتا ہے وہ کیوں نہیں ملتا. لیکن اسے کس نے بتایا ہوتا ہے کہ آج ہم آ رہے ہیں. پرنسپل سٹانس میں کیا ریاست کو ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے یار, اس میں پرنسپل سٹانس کیا ہے, یہ کہاں پہ کرنا چاہیے. ریاست کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کی توڑ پھوڑ. جو بندہ آپ کو مطلوب ہے کسی جرم میں ہے اس کو پکڑیں, اس کو چالان کریں, اس کا ٹرائل کریں, وہ بری ہو یا سزا ملے, یہ کام ہے ریاست. چلیں خبر انہیں اس دے کے آگے دیتے ہیں. جو بھی ہے وہ ریحانہ ڈار کو گرفتار کر لیا گیا, خواتین کارکنان سمیت, اور ان کو سیالکوٹ سے ابھی تھوڑی دیر قبل حراست میں لیا گیا ہے. 1 سال پورا ہونے کو آ گیا, لیکن یہ چیزیں کچھ حد تک رکی تھیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ معاملات آگے بڑھیں گے, کہ ہو سکتا ہے بہتری ہے, لیکن وہ کوئی بہتری ابھی نظر ہی نہیں آ رہی. اب تو وہ کہتے ہیں معافی, ہمارے باپ بھی نہیں معافی دے گا بھائی. سر بہتری نہیں آئی اور سینس پریویل کر جاتی. ان پچھلے 8-10 دنوں میں اگر ملک میں ایک بھی کوئی بڑا ہوتا, جیسے گھر میں لڑائی ہونا تو ہوتا ہے کہ کوئی بڑا, پچھلے 8-10 دن میں نا ایک ایسا ماحول پیدا کیا جانا چاہیے تھا جو کہ آج 9 مئی کا دن نا اس کو ہم کو کوئی خوشی دیتا کہ یار کچھ چیزیں بہتر ہو سارٹ آؤٹ ہونے لگی ہیں, کچھ بہتر ہونے لگی ہیں, کوئی سینس پریویل کرنے لگی ہے. اس 9 مئی کو اگر مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کون ہے, اس ملک کے لوگ ہی اس میں شامل ہیں, سیاسی جماعت ہے, اس ملک کی پارٹی ہے, ایک بڑی پارٹی ہے, سٹیک ہولڈر ہے, لوگوں کا حکومت تھی. ایک صوبے میں آج بھی حکومت ہے, ٹھیک ہے جی. اور کشمیر اور اچھا, آج مزے کی بات بتاؤں, آج اسکول کے بچوں سے انہوں نے احتجاج کرایا, بینر پکڑا کے 9 مئی کی دہشت گردی کا. وہ اسکول کے بچے نعرے عمران خان کے مار رہے تھے. ان کو پتہ نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہے. تو فطرت میں نہیں, بات یہ ہے کہ ان سے بات کر لی جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کوئی بڑا بنے, وہ آگے ایگو سے نکلے اور بات. وہ آگے نکلے. آج فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ بڑی زبردست تھی, وہ لوگوں جب کو کہہ رہے تھے بٹھائے, کہ یہ 2 ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کا کہ نقصان. یار ہمارا دیکھیں, آپ عمران خان سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یار میں تو اندر تھا اور میں نے سپریم کورٹ میں مذمت کر دی تھی اور میں نے نہیں کہا, اور کوئی بندہ بھی اس دن کے ان واقعات کو آن نہیں کر رہا. سمجھ گئے آپ, اور کہہ رہے ہیں کہ جو جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دیں. یہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے اور فیوچر کے لیے ایک اچھا میسج دینا چاہیے. یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ ایک ملک کی ایک سیاسی جماعت اور آپ کا ایک ادارہ جو قومی سلامتی کا ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کی بالکل ٹھیک بات ہے کہ 3 سائڈ سے تو بارڈرز ایکٹیو ہیں جہاں سے ہر وقت اٹیک ہو رہے ہیں, تو اندر سے اس انتشار کا, ہاں ایران سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے, یہ حقیقت ہے. اب جب صورتحال ایسی ہو تو اس میں آپ کو اندر زیادہ سے زیادہ استحکام چاہیے. یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہونے ادارے کو بھی والا. سوچنا چاہیے نا سر, ایک ہی طرف لگے رہیں گے, پھر ایک انتشار پسند ٹولہ, ایک انتشار, کم آن یار, گیٹ اوور اٹ. بس یہ اس ملک کی حقیقت ہے کہ یہاں پہ جو چیز چل پڑتی ہے نا تو اس کو پھر ایسے ہی سارے لوگ ہوا دیتے ہیں. اور لیکن یہ جس طرف بھی جا رہی ہے چیز, اس میں اگر آج حکومت میں بیٹھے لوگ خوش ہو رہے ہیں جی کہ بڑا دیوار سے لگا دیا ہم نے اپنے سیاسی حریف کو,
تو وہ یہ کل میرا خیال ہے خود کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری غلطی تھی، کیونکہ آج سے پہلے سیاستدانوں نے جو کچھ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے کہتے رہے ہیں آگے جا کے کہ یہ ہماری غلطی تھی، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی کل کی بات ہے، رانا ثناء اللہ پہ بنائے مقدمات پی ٹی آئی آج ریگریٹ کر رہی ہے، کہ کل نہیں بنانی فائز کے خلاف بھیجا ریفرنس ریگریٹ کر رہی ہے. تو کل کیا بعید کہ آج جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں جو کچھ یہ یہ پی ٹی سارا آئی کے ساتھ ریگریٹ کر کریں رہے گے. ہیں ہاں. اس کو ریگریٹ کر رہے ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب مقدموں کی بات آ گئی ہے تو سائفر کے حوالے سے جو ہے کیس کنکلوڈ ہونے لگا، لیکن اٹ از کنسسٹنٹ سنس 3 to 4 پروسیڈنگس کہ جسٹس عامر فاروق بڑا لیٹ آتے ہیں کورٹ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر سماعت اکیلے بڑی، تو نہیں ہے نا، بینچ ہے دیکھیں نا. بینچ دیکھیں ہے، اورنگزیب صاحب بھی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ٹائم نہیں بچتا نا. یہ کیس مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب ہیئرنگ ہوئی تھی اس سے پچھلی والی سماعت، اس پہ کہا گیا تھا کہ 3 سے 4 ہیئرنگز اور ہوں گی. آپ ایک اور اینگل سے اس کیس کو دیکھیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. عام بندے کا کیس ڈیلی ہائی کورٹ میں نہیں سنا جاتا ڈے ٹو ڈے، سمجھ گئے؟ اس کا آج اگر ڈویژن بینچ میں کیس لگا ہے تو اس کو تاریخ ملنی ہے 10 دن میں کے سمجھ بعد، گیا ہوں عمران مہینے خان کے بعد. جلدی عمران خان کا کیس ڈیلی سنا جا رہا ہے تو وہ جو بینچ ہے نا عام لوگوں کے کیسز سے بعد میں جو فالتو ٹائم ہوتا ہے نا اپنا ٹائم، وہ ٹائم دے کے اس بینچ کو کیس کو سن رہے ہیں. یہاں تک بات 3-4 سماعتیں ہونی تھی ابھی تک پتہ نہیں. یہ کہ وہ ڈیلی اپنا اضافی ٹائم اس کو دے رہے ہیں جو ان چلیں کا چیمبر ٹائم ہوتا ہے نا. اضافی ٹائم اضافی کیس جو بنے ہوئے ہیں فضول کے. نہیں وہ تو پھر ریاست نے بنایا نا، جج نے تو نہیں بنایا. ایک جج نے بھی 4 بجے چھٹی کرنی ہے، 1-2 بجے تک وہ اپنے ڈویژن بینچ کنکلوڈ کرتا ہے، اس کے بعد اس کی آرڈر شیٹس ہوتی ہیں وہ لکھواتا ہے، اپنا آفس ورک کرتا ہے، گھر جاتا ہے. چلیں سر میں آپ کو جج کو دے دیتے ہیں کہ 4:30 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں عمران خان. اچھا سن رہے ہیں. جو چیز اچھی ہے اس کو میں اچھا کہتا ہوں کہ وہ اس کا ڈیلی کیس سن رہے ہیں اور یہ ایکول ٹریٹمنٹ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں نا، سننا چاہیے اس لیے کہ جی یہ ایک ملکی مفاد کا معاملہ ہے، ایکس پرائم منسٹر اور ایکس پرائم منسٹر ہونا پہ منع نہیں ہے میری نظر میں. عوامی سپورٹ بڑا ہے سیاسی جماعت کا، عوامی سطح پہ ایک امپیکٹ بڑا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں پیپل وانٹ ہم ٹو بی، اگر اس میں وہ کیس سن کے اس کو ریلیف دیتے ہیں یا جو بھی وہ آدمی کرتے ہیں نا تو اس میں میرا خیال ہے عوام کا ہی بھلا ہوگا، اور جو ڈیلی عام لٹیگنٹ آتا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہوگی. کوئی ہائی پروفائل کیس نہیں، آپ جاؤ آرام اپنا سے کیس ایزی ہو کرو. جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سائفر کیس تو ہونا ختم ہونے والا ہے ایز آف ناؤ. ابھی تک کی ناظرین اطلاعات کے مطابق جو کیس چل رہا ہے اس سے ایک کورٹ جو رپورٹر ہے وہ ایک کنکلوژن ڈرا کرتا ہے. وہ کنکلوژن جو ہم نے ڈرا کی ہے، فیل صاحب کی بھی آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں، بٹ میری نظر میں 70 to 80% کیس یہ ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا ہائی کورٹ کی سطح میں. اس کی وجوہات سارے جو کیسز ہیں نا جن میں سزا ہوئی ہوئی ہے وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور ضمانتیں بھی ہو جائیں گی، لیکن عمران خان ایک اور کیس میں گرفتار ہو جائیں گے، اور توشہ خانہ کا وہ نیب ریفرنس. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ نے آلریڈی ایک کیس توشہ خانہ 2 میں ڈال دی ہے تو یہ کیس بس ختم ہو جانی چاہیے یار. دیکھیں اب کس کے اوپر کس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، پروسیکیوشن آرگو نہیں کر رہی نا، کیوں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری ڈیلینگ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. ہاں تو پروسیکیوشن ٹائم بائی کر رہی ہے. اسی دوران جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان، ایک اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا، ڈال دی جائے گی، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ریمانڈ ہو جائے گا. پھر اس میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف کتنے دن جیل رہے تھے، غالباً 3 مہینے، اور عمران خان صاحب کو سال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. ہاں وہ سپریم کورٹ نے تھوڑا سا دن رہا کیا تھا نا، اس کے بعد 14 اگست کو وہ 5 اگست کو پھر دوبارہ گرفتار، 5 اگست سے گرفتار ہیں. ہاں تو مطلب یعنی سال ہونے والا ہے، تھوڑے عرصے بعد سال ہو جائے گا، تو اٹس بگ ٹائم پیریڈ. جی اور ان کا ٹارگٹ نو ڈیل ایز آف نو نتھنگ. بندہ ڈٹا ہوا ہے، اور اب تو بندہ بہادر ہے، ڈٹا بھی ہوا ہے، بہادر بھی ہے، اور آگے سے تن کے اٹیک بھی کر رہے ہیں. اس بہادری کو بعض لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار دس از ناٹ بینگ پولیٹکس. ان کے جو ہم عصر سیاستدان ہیں، میں ان کے ہم جماعت نہیں کہہ رہا، ہم عصر سیاستدان، وہ اندر سے چاہتے بھی تھے جو دوسری جماعتوں کے ہیں کہ بندہ تھوڑا ڈٹے. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جب پی ٹی آئی والے کچھ سیاسی جماعتیں کچھ لوگ ان کے پارٹی شارٹی چھوڑ رہے تھے نا، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ اپنی قربانی سریں لگا کے نا تو ان کو تھوڑا موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ یار آ جاتا ہے پٹھا ٹائم، تھوڑا سا کھڑے ہو یار، نہ بھاگو. وہ بھی چاہتے تھے کہ تھوڑا سا پولیٹیکل پارٹی ہے تو فائٹ بیک کرے. اب ان کے جو ہم عصر سیاستدان ہیں نا وہ چاہتے تھے کہ ایک حد تک عمران خان فائٹ بیک کرے، لیکن اب ان کے ہی ہم عصر سیاستدان چاہتے ہیں کہ یار بس تھوڑی سی بات بھی کر لے، ڈیل کر لے. نہیں یہ تھوڑی سی بات کر لے کہ ایک تاثر قائم رہے کہ یار سیاستدان بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ساروں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کر، سارے اتنی مشکلات نہیں برداشت کر سکتے.
تو یہ سہیل- سچویشن دلچسپ ہے. آپ کسی دوسری پارٹی کے پولیٹیشین سے کبھی گپ بڑی لگا نازک کے- صورتحال ہے. آپ کسی دوسری پارٹی کے پولیٹیشین سے نا جو نامی گرامی بظاہر عمران خان کے خلاف پریس ٹاکس میں ٹاک شوز میں بہت بڑی باتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ کبھی اپنی جگہ پہ بات کیجیے گا, آپ کو پتہ چلے گا وہ عمران خان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. چلیں, یہ تو سہیل صاحب آپ نے بڑا زبردست اینڈ میں بتا دیا کہ دوسری جماعتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کچھ بات کریں. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے سبسکرائب کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. ہماری کوشش تھی آج کی سٹوریز آپ کو سم اپ کر دیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.